शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाएगा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाएगा। कदम बढ़ाएगा, खुशी की गीत गाएगा, ये जिंदगी है काम की, तू काम पे लुटाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं अफाफ मैम का और उनसे बातचीत जारी है रिगार्डिंग नस्ल परस्ती। एक सेशन हो चुका है, बहुत ही काफी मालूमाती वो सेशन था। अफाफ मैम ने काफी जानकारी दी, बट मेंबर्स का भी यही तकाजा था कि इस टॉपिक पर मजीद सेशन होने चाहिए और मजीद बातें होनी चाहिए, क्योंकि अफाफ मैम को लगभग पूरी दुनिया ही के रिगार्डिंग जानकारी होती है। तो हमने खुसूसी तौर से अफाफ मैम को इसलिए इनवाइटेड किया है। तो अफाफ मैम प्लीज आए एंड वेलकम टू ऑल अफाफ मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री राम। अफाफ मैम वेलकम। तो माजरत, आपसे 9 बजे का टाइम था, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग के जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री राम। अफाफ मैम वेलकम। पीछे का गैप आ जाता है, और दूसरा ये कि हमारे तो माजरत, आपसे 9 बजे का टाइम था, मेरी वालेकुम सलाम, सत श्री आपसे 9 बजे का टाइम था, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग के मैं समझ रही थी सैटरडे की 9 है, मेरी सैटरडे वो आपकी थी, तो इसलिए एक दिन पीछे का गैप आ जाता है। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ स्नो स्टॉर्म चल रहे हैं, मुसलसल बर्फबारी, तो उसकी वजह से वो हालात जरा काफी अलग से हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मसरूफियत हो जाती है, तो बस उसमें कुछ की वजह से वो जहन से निकल गया, जिसके लिए माजरत। अफवाह मैम, हम लोगों को तो हैरत होती है आप लोगों के यहाँ स्टॉर्म्स देख के, और टेम्परेचर माइनस में भी इतना ज्यादा चला जाता है। बहरहाल हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। हिम्मत है आप लोगों की, आपको आदत हो गई होगी ऐसे मौसम में रहने की। बहरहाल आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। सबसे पहले तो मैं वो सवाल के जवाब देना चाहूंगी कि जो किया गया कि नस्ल परस्ती है क्या बुनियादी सतह पे, ये जो कि मैं नस्ल परस्ती की तारीफ वही बताऊंगी जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन में बड़ा क्लियर आवाज जो बता दी गई है, और वही तारीफ चलती है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली। इंसानी हकूक के नाते जो डिफाइन की गई है, वो मैं अभी आपको लिख लेती हूँ, आप लोगों के लिए समझनी आसान होगी। और वो आर्टिकल नंबर 7 ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के अंदर जो मौजूद है नस्ल परस्ती की तारीफ, वो ये है। ये बुनियादी तारीफ है, क्योंकि सवाल उठ रहे थे काफी कि तारीफ बताई जानी चाहिए। असल बात ये होती है कि तारीफ बतानी तो दुनिया के तनाजर में होती है, और हर जगह के मामलात और हालात डिफरेंट होते हैं। जब हम बात करते हैं तो हम वहां की बात करते हैं जहां बात करने से कोई समझ आ सके किसी को। ये नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ, अपने मुआशरे की जुबान बोलूं, अपने मुआशरे की बात करूं, अपनी मुआशरे की जहनीत को लेके इस चीज पे टॉपिक को लेके बात करूं, और बात करूं मैं अमेरिका की, बात करूं मैं अफ्रीका की। अफ्रीका के मामलात जो भी हैं वो उस तनाजर में होंगे और हैं, मौजूद हैं। इस हकीकत में भी कोई शक नहीं कि ये नस्ल परस्ती दुनिया भर में पाई जाती है, जिस मर्जी तरीके से देख ली जाए। लेकिन हमें जब बात करनी होती है, बात का मकसद ये होता है कि वहां पे तब्दीली आए, सोच बदले, जहन साजी की जाए। क्या मैं अमेरिका की जहन साजी कर रही हूँ यहाँ बैठी? मेरा नहीं ख्याल उनको मेरे काम की जरूरत है। उनके पास ऑलरेडी बहुत से लोग मौजूद हैं जो उस जमीन को, उस कल्चर को समझते हैं और जो उसके लिए काम कर रहे हैं, और उनको अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है। लेकिन हमारे यहाँ ना तो अपॉर्चुनिटीज होती है, ना बात करने दी जाती है, ना सवाल उठाने दिए जाते हैं, ना क्रिटिसिज्म की कोई अहमियत है जो कि हर माशरे में बुनियादी हैसियत रखती है। फिर उसके बाद आप देखें कि बात करते हैं तो वो कहते हैं बात आप मशरिकी करें, बताएं आप मगरिब का। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, इसका ये बुनियादी तौर पे इसकी साइकोलॉजी ये होती है कि हम अपने गिरेबान में नहीं देखना चाहते, हम हमेशा दूसरों की तरफ उंगलियां उठा के
اپنے آپ کو نفسیاتی تسکین دینا چاہتے ہیں. ایسے مسائل حل نہیں ہوا کرتے. مسائل ہمیشہ تب ہوتے ہیں حل کہ جب ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کی بجائے وہ انگلیاں اپنے گریبان کی طرف کریں اور خود اپنا محاسبہ کرنا شروع کریں. اور یہ سب سے کریٹیکل اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے. یہ ہرگز آسان بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس مرحلے سے گزرنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا، تو اس کا جو بیشک انیشل سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ فوراً جو ہے نا اس چیز کو رد کر دیا جائے، اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کیا جائے، اس آواز کو بند کیا جائے، جو کہ ہوتا ہے نارملی. اینڈ اٹس اوکے. یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وچ آئی ریئلی مطلب جو میرے لیے اس کے لیے سمجھنا بے حد آسان ہے. میں برسوں سے اس اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ جو ہے نا میں فیس کر رہی ہوں اور کرتی چلی جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. ابھی میں نے اوپر جو آپ کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ڈکلیریشن کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ریسزم کی تعریف، اس میں ایوری باڈی ایکول ہے. اس کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ کوئی خلیفہ ہے تو کوئی نبی ہے تو کوئی پیغمبر ہے تو کوئی جو ہے مطلب کہ جس مرضی نام سے آپ لے آئیں کہ جو جتنے پیر ہے فقیر ہے یا جو بھی آپ سیاستدان ہے یا جس مرضی اینگل پہ لے جائیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. ایوری باڈی از ایکول. آپ کا بچہ انسانی حقوق کے ناطے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں چاہے آپ کا بچہ ہے، انسانی حقوق کے ناطے دونوں برابر ہیں. سمپل از دیٹ. آپ کی بیوی ہے یا آپ کی بہن ہے یا آپ کے خود ہیں، انسانی حقوق کے ناطے ایوری باڈی از ایکول. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. تو اس بارے میں ہماری باقی تمام خیالات بھی جو ہے ہمارے معاشرے کے وہ سمجھنے آسان ہو جاتے ہیں، جہاں پہ ہم نے اتنی بڑے پیمانے پہ ان چیزوں کو تقسیم کرنے کے نام جو ہیں ایجاد کیے ہوئے ہیں، چاہے کسی بھی سطح پہ لے جائیں، ذات پات ہو، مذہب ہو، لسانی طبقات ہوں، صوبائی ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ جو پیشہ ورانہ ہوں، پھر نسل جو ہوں، جنسی ہوں، مطلب آپ نام لیں آپ کو ہر وہ طبقہ بٹا ہوا ملے گا. ایک طبقے کے اندر، ایک فیملی کے اندر آپ کو بھی جو ہے انسان مختلف تناظر ہے. مالی سطح پہ بھی آپ کو مالی سٹیٹس میں بھی طبقات ملتے ہیں، اور آپ کو سوشل سٹیٹس پہ بھی طبقات ملتے ہیں. جہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پہ تفریق آپ کو نظر آئے، وہاں پہ ہمارا یہ بات کرنا بہت اہم ہو جاتا ہے ان چیزوں پہ. اس لیے کہ یہ اب جو جہاں پہ دنیا گلوبلائز ہو رہی ہے وہاں پہ ہمیں ان چیزوں کو سے بھی اٹھنے کی ضرورت ہے، تاکہ انسان کو ان چیزوں سے سکون ملے، تھوڑا سا نکل کے الگ سطح ملے جہاں پہ ہر کوئی جو ہے اپنے طور اپنا ایک پہچان رکھے، اپنے طور اپنی عزت رکھے اور اپنے طور پہچانا جائے. دوسرا ایک سوال تھا، یہ پہلا ایک سوال تھا کہ تعریف ہونی چاہیے، جو میں نے بیان کر دی ہے اس کی، اور میں نے اپنی زبان سے نہیں کی، وہ بتائی ہے جو انٹرنیشنلی مانی جاتی ہے تعریف وہ ہے. اور دوسری تعریف جو ہے، دوسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا، ایک کیا گیا کہ میں نے جب کہا تھا کہ یہاں پہ کوئن کا جب ہم عہد لیتے ہیں یا اوتھ لیتے ہیں ایز اے کینیڈین سٹیزن، جب آپ کو وہ ضروری ہے. اور اس پہ میں نے کہا تھا کہ ضروری ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے قوانین کے مطابق یا انہوں نے اس کا ایک بنایا ہوا ہے پارٹ آف دیٹ سیرمنی کا بھی، اور آپ کا بینگ اے سٹیزن بھی، کیونکہ ہمارے پاس ریپرزینٹیٹیو موجود ہوتا ہے کوئن کا کینیڈا میں، اور اس کے مطابق ہمیں اس کا اوتھ لینا ہوتا ہے. کوئن یا اب تو کوئن ہے، پہلے کوئن جب تک رہی ہے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قانون آپ کو یہ بھی حق دیتا ہے کہ آپ اس کو اگر چاہیں تو انکار بھی کر سکتے ہیں، یہ حق بھی موجود ہے. لیکن ہمیں کیونکہ معلوم نہیں ہوتے اپنے حقوق، میجورٹی جو ہمارے یہاں موجود ہوتے ہیں، ہم ہوں یا عام پبلک بھی، میجورٹی اپنے حقوق سے واقف نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ اس چیز کو لے لیتے ہیں کہ قانوناً یہ اس چیز کی اجازت ہے. کوئی بھی قانون جو ہے انلیس کہ آپ کا جو آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے آپ دوسرے کی زندگی میں مخل ہو رہے ہیں، دوسرے کی آزادی سلب کر رہے ہیں یا دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو قانون میں آپ کو معاف نہیں کی جاتی قانونی تناظر میں. ادر دین دیٹ کوئی بھی ایسا قانون جو ایک ہر سٹیزن کے لیے ایکول ہو کسی بھی سطح پہ، اس میں آپ اپنا حق ہمیشہ رکھتے ہیں انکار اور اقرار کا. جس طرح بنیادی طور پہ اس کی میں آپ کو مثال دوں گی، کووڈ کے دنوں میں جب یہ ویکسین جو ہے ضروری قرار دیے جا رہے تھے،
اور کیے بھی گئے کافی سختی سے اس پہ کہ لوگ، لیکن کئی لوگوں نے اٹھ کے باقاعدہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ ہم نے نہیں لینے، اور اس کو مانا گیا، ان کو یہ حق دیا گیا، گو کہ انہوں نے اپنے سٹینڈ لیا۔ اصل بات ہوتی ہے سٹینڈ لینے کی، یہاں پہ بھی سٹینڈ آپ کا موجود ہے، اور میں آپ کو ابھی اس کے قوانین بتا دیتی ہوں کس سٹینڈ پہ موجود ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں جو انسانی حقوق کے ڈکلیریشن پہ جو سائن کر چکے ہیں، جس میں کینیڈا نمبر 1 پہ آتا ہے، اور تمام ویسٹرن کنٹریز اور تمام جو فرسٹ ورلڈ کے کنٹریز میں، ایون پاکستان میں بھی جو انسانی حقوق موجود ہیں، یہ تمام اس کے اندر آتے ہیں جو سائن کر چکے ہیں۔ اب جو اس کے انڈر آتے ہیں ان کو تو وہ تمام حقوق ماننے پڑتے ہیں جب جو اس کے اندر شامل ہیں، اور اگر انسان وہاں رہنے والے شہری اپنے حقوق سے واقف ہوں وہ اس کے لیے سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں۔ عفاف میں انگلش پیراگراف میں آپ نے بتایا IHRD آرٹیکل 7 all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination. الگ بات ہے کہ پاکستان اور انڈیا، ان ممالک میں قدرے جو ہے معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، قانون کی اتنی جو ہے اجارہ داری نہیں ہے، اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ قدرے پیچیدہ، لیگل وار جو ہے بہت پیچیدہ مراحل میں چلی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ اس قسم کے جو قوانین ہیں جو انسانی حقوق ہیں ان کے لیے صرف سٹینڈ لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو علم ہے تو آپ کو لیگل وار کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آپ اپنے حقوق پہ سٹینڈ لے سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی موجود ہیں آپ کے حقوق، جس کے مطابق آپ کو کوئی بھی ملک کے شہری جو ہے وہ آزادانہ طور پہ اپنی ایک شناخت اور اپنا ایک وقار رکھتا ہے اور انسانی طور پہ، اور اس کو کوئی بھی انسان، کوئی بھی حکومتی ادارہ، کوئی بھی دوسرا ادارہ ہو، چاہے کسی بھی اینگل پہ، کوئی سیاسی پارٹی ہو یا مذہبی پارٹی، کسی بھی طرح کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا اس آئیڈیالوجی کے لیے جس کو آپ ایکسپٹ نہیں کرنے کو تیار، یہ آپ کا رائٹ۔ اب یہ جو دیکھیں میں نے آپ کو ڈکلیریشن میں 30 آرٹیکلز ہیں جو انسانی حقوق کے اندر ہیں انٹرنیشنلی، جو اس کے 30 آرٹیکلز بنتے ہیں، اس کے اندر میں نے آپ کو اس کی دے دی ہے آرٹیکل نمبر 3 اینڈ آرٹیکل نمبر 21، اس کی جو شک نمبر ہے یہ 3 ہے، اس کی جو آپ یہ پڑھ لیجئے 21 اور 2 بھی اسی زمرے میں آتی ہے، یہ آپ کو بڑے کلیئر وضاحت کر دیتی ہے کہ ہمارے حق کسی ایز اے شہری کیسے ہیں اور کیا ہیں، اور ہمارے اوپر کیا چیز ہم قبول کر سکتے ہیں، کیا نہیں قبول کر سکتے۔ یہ نہیں ایسا حق کہ آپ کو کسی ایک ملک نے دیا ہے، یہ انٹرنیشنلی ثابت شدہ حقوق ہے، ان کو کوئی بھی ملک جس نے سائن کیا ہے اس ڈکلیریشن پہ وہ انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن انلیس کہ آپ کو پتا ہے اور آپ سٹینڈ لینے والے بنے۔ عفاف میں شادی کی سنستھا ہے، یعنی کہ میرج ہوتی ہے ایک جینٹس اور ایک لیڈی کے بیچ میں، میل فیمیل کے بیچ میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ خدا سے سب لوگ دعا بھی کرتے ہیں اور یہی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد جیسی نعمت سے انہیں ملے، اور جب اولاد مل جاتی ہے یا یہ کہ لیڈی کنسیو کر لیتی ہے پریگننسی، تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے معاملات میں، بہت سارے ریلیجنس میں یا سیکٹس میں یا فرقاز میں ان بچوں تک کو جن کا پتہ بھی نہیں ہے کہ لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی پہلے سے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہم اس کو سونپتے ہیں یا ہم اس کو سونپتے ہیں۔ کیا یہ نسل پرستی کے زمرے میں آتا ہے یا اس کو آپ کس جگہ رکھیں گی؟ بتائیں گے، شکریہ۔ جی آپ کی بات درست ہے، اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں بالکل سمجھتی ہوں، نہ صرف یہ بلکہ میں نے بات بھی اس پہ کر چکی ہوں ایک دفعہ 2 دفعہ پہلے بھی، کہ یہ جس بھی فرقے میں ہے دنیا بھر میں مختلف ناموں سے یہ موجود ہے، جس طرح ہم جن کو دولے شاہ کے چوہے کہتے ہیں ان کی باقاعدہ پھر منگتے بناتے ہیں، پھر وہ جو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے باقاعدہ انہیں کہتے ہیں آپ کے اگر اولاد نہیں ہوتی، آپ نے کسی پیر فقیر سے جس سے بھی آپ نے دعا مانگی ہے وہ آپ کو دے گا تو آپ اس بچے کو ان کے مزار کے لیے دے دیں گے، مگر بچہ آپ نے لینا ہی کیوں ہے جب آپ نے مزار پہ دینا ہے، یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین باقاعدہ ایسے بھی موجود ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھے ہیں، تو آنکھوں دیکھی بات بتا رہی ہوں یہ، کہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے والدین ہوتے ہیں، اولاد اگر منت سے مانگی ہے
اولاد ہو گئی ہے تو آپ نے یہ منت مانگی ہے کہ اس بچے کو، کیونکہ یہ مانگا ہوا بچہ ہے تو اس کو ساری عمر مانگ کے کھلانا ہے. وہ اپنے لیے جو مرضی کر رہے ہیں بچے کے لیے مانگ کے کھلاتے ہیں، یہ بھی کانسیپٹ ہے. پھر آپ دیکھیں گے اب جہاں سے میں بلونگ کرتی تھی وہاں پہ آپ آ جائیں، وہاں پہ اب جو وقف کرتے ہیں، یہ وقف کی اسکیم نکالی کہ بچے وقف کرنے ہیں. جو وقفی نے نو کی پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ نے وقف کر دینا ہے. مطلب یہ سب ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، کلیئر کٹ. اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو اگر ہم جہاں تک بات کرتے ہیں پرانے لوگوں کی، جو پاکستان میں جس طرح دولت شاہ کا چوہا یا پرانے ایون باقی عقائد میں ہندوؤں میں بھی موجود ہے، باقی ایون کہ کرسچینٹی میں بھی آپ دیکھیں گے یہ جو نن بنانے والا پورا فرقہ چلتا، راہبہ بناتے تھے، ان کو فطرت کے خلاف ان کو ان میرڈ رہنے کی تلقین کی جاتی تھی کہ وہ اپنے مذہب کے لیے وقف رہیں گے، بالکل شادی نہیں کریں گے، پاپ اور نان دونوں مل کے. اب کیا تھا کہ وہ دونوں انسانی فطرت کے خلاف ہیں. بے شک کہ آپ مذہب کی ان سے لینا چاہ رہے ہیں، آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو پیور کا مطلب ہے آپ انہیں فرشتہ بنا رہے ہیں، کیا آپ ثابت کرتے ہیں اس کو؟ پیور تو انسان کبھی ہو ہی نہیں سکتا فرشتہ جب اس کے ساتھ وہ چیزیں موجود ہیں کہ اس کی فطرت کا جو تقاضا کرتی ہیں، آپ انہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ جب آپ انہیں ان چیزوں کے ساتھ آپ روکتے ہیں تو وہ جو فطرت ہوتی ہے وہ دوسرا رخ اختیار کر جاتی ہے، جس کی آپ کو مثال نظر آتی ہے کہ فرانس میں ملے بہت سے چرچ جنہوں نے باقاعدہ بچے پیدا ہوتے ہی ان کی لاشیں وہاں پہ، مطلب جو نو مولود بچوں کی وہاں پہ ڈھانچے ملے. ایون کہ کئی جگہوں پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں کہ بڑی بڑی جو میڈیا کی رونق بنی کہ یہ ایک چرچوں کے احاطوں کے اندر سے باقاعدہ بچوں کے ڈھانچے ملتے رہے. وہ کہاں سے آتے تھے؟ سب کو پتا ہے کہ بے وقوف تو ہم میں سے ہے کوئی نہیں. لیکن یہ چیزیں بسائڈ دیٹ کہ مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ اس چیز کی ہیومن رائٹ وائلیشن کا یہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ پرانے مذاہب بھی یہی کچھ کرتے تھے. لیکن اس زمانے کو ہم اس لیے نہیں جج کرتے کہ اس زمانے میں کانسیپٹ نہیں تھے انسانی حقوق کے. انسان جو تھا وہ دو طبقات میں ہی بٹا ہوتا تھا، غلام یا حاکم یا محکوم. ہر جگہ پہ عقیدت مند یا پیر، مطلب دو، ہر جگہ پہ آپ کو یہی دو نظر آتے تھے طبقات. تو اس میں پھر جو آپ کے ایز عقیدت مند آپ کا کوئی رائٹ نہیں تھا. وہ جو کر رہے ہیں آپ دے آر رائٹ، آپ کوئی بھی احرام میں جا سکتے ہیں اللہ کے نام پہ یا اس کے دین کے نام پہ. تو لیکن جب یہی چیزیں ریسنٹلی ہونے لگے کہ اس کے بعد میں اس لیے اعتراض کرتی ہوں یہاں پہ، جب اعتراض کیا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ کو بیچ میں لانا کیوں ضروری تھا، جو میرے پچھلے نظر آیا. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ان کے مائنڈ سیٹ پہ کہ مطلب ان کو کس بات پہ اعتراض ہے؟ کیا اپنے گریبان میں جھانکنے پہ، یا اس بات پہ کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم انسان نہیں ہیں؟ اب یہ آپ نہیں ہیں تو آپ مت مانیے، لیکن دوسروں کو تو انسان سمجھیے نا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بولنا چاہ رہے ہیں، ان کو تو موقع دیجیے نا. دیکھیں اگر باہر کسی اور عقیدے یا کرسچن یا یہودی یا دوسرے مذاہب ہیں کرتے تھے، ان کی ہسٹری کیا تھی، آج ان کے ہاں اجتماعی طور پہ وہ مان چکے ہیں انسانی حقوق کو. آج ان کے ہاں بھی اگر آپ کو نہیں ماننا تو آپ کو اجازت ہے، آپ کی اون ویلنگ ہے. یہ پہلے آپ دیکھیں گے باقاعدہ پیرنٹس ایسے ہی اپنے بچوں کو پادری بنانے کے لیے بھیج دیتے تھے، ایسے ہی نن بنانے کے لیے یا باقی تمام مذاہب کے. لیکن اب نہیں، اب ان کی اون ویلنگ پہ بات ہوتی ہے. لیکن یہاں آج بھی وہی کانسیپٹ ہے. دور جدید کے عقائد میں، جو دور جدید اس لیے کہ اب اس سینچری میں جو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں ریسنٹ ہے، اور اس کے بعد اور ان کا دعویٰ بھی یہ ہو کہ وہ امام وقت ہیں، مسیحائے وقت ہیں، یعنی وقت کی امامت کرانے آئے ہیں. وقت کا امام کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے. جب سب سے آگے کھڑے ہونے والا انسانی حقوق کا اس طرح قتل عام کرے تو وہاں پہ آگے کھڑے ہو تو کیا فائدہ؟ اس کو دھکیل کے پیچھے کرو، دنیا کو آگے جا لینے دو. اب یہ دیکھیں مرزا طاہر احمد جو چوتھے خلیفہ تھے، انہوں نے ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی وائلیشن یہ کی تھی جب واقفی نے نو کی سکیم بنائی تھی. وہ کیا ہے؟ ماؤں نے اس کے تحت اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے اپنی کوکھوں میں سے وقف کر دیا تھا. یہ اس کو معمولی مت سمجھیں اس چیز کو. اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس کے کی ذہنی حالت پہ مجھے شک ہے کہ وہ انسان نہیں ہے. اس لیے کہ یہ
ایسی چیز ہے خوفناک کہ اس میں آپ نے اپنی نسل کا اپنے ہاتھوں سے خون کیا ہے. آپ کے لیے آپ کا عقیدہ بھلے جتنا مرضی محترم ہو، بھئی آپ کا ہے، آپ مانیے، اپنی چاہے خودکشی کیجئے خود جا کے، چاہے جا کے اپنے گردن پہ چھری چلائیے، چاہے جا کے آپ کسی گڑھے میں جا کے چھلانگ ماریے. آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا کام ہے اس کی آزمائش دینا یا اس کو فالو کرنا. دوسروں کو مت دھکیلیے، چاہے وہ آپ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. آپ کا بچہ، آپ والدین ہیں، خدا نہیں. یہ تو خدا بھی ایسا نہیں کرتا زبردستی. اس نے بھی انسان کو دو حق دیے ہیں کہ تم نے ایک طرف، یہ دو راستے ہیں، ایک مانو یا انکار کرو، فیصلہ بعد میں ہوگا. خدا نے یہی کہا ہے نا. تو یہ کون سی طریقہ ہے بھئی؟ آپ نے بچے کو سیدھے ایک راستہ دے دیا، چلو جاؤ جا کے اس کھائی میں چھلانگ مارو اور یہی تمہارا سب کچھ ہے. آپ تو خدا سے بھی اوپر نکل گئے. بینگ اے والدین، اتنا کنٹرول اور ایسا انسانی، بڑا انسانیت پہ ظلم. آپ سوچیں ان میں سے کتنے بچے ہوتے ہیں، کتنے ان میں سے بچے ہوتے ہیں جو مذہبی مائنڈ سیٹ کے نہیں ہوتے، جو ٹیکنیکل مائنڈ کے ہو سکتے ہیں، جو ہینڈی ہو سکتے ہیں، جو کسی اور سائنٹیفک مائنڈ سیٹ کے ہو سکتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اجازت دیتے ہیں، کہ یہ بھی ایک وہ آتا ہے اس کا جواز کہ انہوں نے کہا تھا 18 سال کے ہوں گے تو پھر بچوں سے پوچھا جائے، جو بچے ہم تربیت دیں گے اس کے بعد 18 سال میں پوچھا جائے گا، اگر بچے اوکے کہیں گے تو بچے ہم جائیں گے. اور یہ سب سے بڑا دلیل، جو بوگس دلیل ہے، جو پٹی ہوئی دلیل ہے، کہ کسی بھی بچے کو اگر آپ 18 سال تک ایک سرکل کے اندر گھماتے جائیں، ایک تربیت دے دیں، تو میں کہتی ہوں 18 سال کے آپ اسے 30 سال کے بعد ہی پوچھیں گے تو بھی وہ کہیں نہیں جائے گا. کیونکہ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ آپ ہاتھی کے بچے کو پیدا ہوتے ہی کسی کھونٹے سے باندھ دیجئے، وہ بچہ بڑا برکم ہاتھی بھی بن جائے گا نا، وہ اس کھونٹے کے ساتھ ہی باندھے گا، کیونکہ وہ کھونٹا نہیں ہے، اس کی نفسیات ہے. آپ نے اس کی نفسیات اس کھونٹے سے باندھ دی ہے. وہ اب بڑا ہاتھی بن کے بھی وہیں بندھے گا، کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اس کی حالانکہ اس کی جسامت جو ہے وہ کئی گنا بڑی ہوتی ہے کہ جھٹکے میں اس کو کھیڑ کے رکھ دے، لیکن وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. اس لیے کہ وہ اس کی جس عمر میں آپ نے اس کی نفسیات باندھی وہ تو پالتو بن گیا. تو اب تو یہ سب پالتو ہیں بھائی. آپ 18 کے، آپ 50 سال کے کر لیجئے، کہیں نہیں جاتے اب یہ. اس لیے اگر تو انسانی حقوق کے ناطے اگر آپ نے پراپر کرنا تھا تو پھر آپ کو 18 سال تک ان کو گرو کیجیے، ان کو جو انہوں نے تعلیم نیوٹرل ہو کے دیجیے، اس کے بعد ان کو فیصلہ کرنے دیجیے کہاں جاتے ہیں. اگر مذہبی بننا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ بنے، لیکن اگر دوسرا راستہ بھی تو انہیں دیجیے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. آپ نے ان کو خدا کا دیا ہوا راستہ بلاک کر دیا، ایک طرف لگا دیا، اور آپ کس طرح کہتے ہیں کہ آپ نے درست کیا. یہ صرف یہی نہیں ہے، یہ تو ایک مثال ہے نا اس کی کہ مطلب ان کے ہاں ہوتا ہے، جو میں نے بڑے پیمانے پہ دیکھا. بلکہ اب ریسنٹلی تو میرے پاس بے شمار واقفین ہو کے مربیان، ایون کی بچیاں آتی ہیں، وہ یہی دکھ درد کا اظہار کرتی ہیں کہ ہمارا نہیں دل کرتا، ہمیں بنا دیا گیا. یقین مانے میرے پاس ایسے مربی ہیں جو باقاعدہ مکمل ایتھیسٹ ہیں، ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں کسی، لیکن وہ جا کے نمازیں پڑھاتے ہیں، جا کے تراویحاں پڑھاتے ہیں، جا کے وہ کرتے. اور صرف ان کے ہی نہیں بلکہ میرے پاس مولوی ہیں، ایسے مفتی ہیں نوجوان جو مدرسوں سے تعلیم یافتہ ہیں، وہ باقاعدہ ایتھیسٹ ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، مکمل دین سے پیدل. جب آپ ان سے بات کریں گے نیوٹرل ہو کے وہ مکمل، لیکن وہ تراویحاں پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، مثلا نمازیں آگے امامت کراتے ہیں. یہ کون سی ڈگر پہ لے جا رہے ہیں دنیا کو؟ اتنی بڑی منافقت. بھئی آپ دین آپ کا ہے، اپنے دین پہ خود فالو کیجئے، خود عمل کیجئے تاکہ کوئی فرق بھی دنیا کو نظر آئے اور معاشرہ بھی کوئی فرق دیکھے. خود تو چلتے نہیں ہیں، کہتے ہیں پوری آگے سے بھیڑ کی طرح، وہ کہتے ہیں پورا ریوڑ دھکیل لیں تاکہ ہمیشہ جنت ہماری کھری ہو جائے. اپنی جنت کے چکر میں پوری نسلیں برباد کر رہے ہیں اور نسلوں کو منافقت پہ لگایا ہوا ہے. کیونکہ وہ بچے تو بچے ہیں، وہ تو وہی کریں گے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور خود وہی کریں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو دوسرا کوئی راستہ نہیں دیا، نہ سوچنے کا موقع دیا، نہ سمجھنے کا. یہ معاملات بڑی بدقسمتی سے آج کے دور میں موجود ہیں. ہم پرانی باتیں کیا کریں، پچھلی صدی میں اگر جب ہم ہندوستان کا حصہ تھے اس وقت بھی آپ کو نظر آتا ہے اچھوت ذاتیں، ایون کے جس کس طرح کی مطلب حرکتیں ہوتی تھی، صرف ذات پات پہ ہی نہیں، خواتین کے حوالے سے دیکھ لیجئے، آپ کو کتنی وہ نظر آتی تھی. تفریق کے جو بیوہ ہوتی تھیں ان کے ساتھ ستی کر دیا جاتا تھا. آپ یہ اس سے بڑی ضلالت کوئی تھی، لیکن آج آپ کو نظر آتا ہے نا کہ وہ معاملات ستی اب
چند جگہوں پہ شاید ہوتی ہو، میرے علم میں ہے کہ ابھی جو کچھ ایسے ٹرائبس ہیں جہاں پہ شاید ہوتی ہے، اس سے زیادہ تر میجورٹی جو ہے ان چیزوں سے نکل چکی ہے۔ اسی طرح آپ کو بیشتر نظر آتی ہیں بہت سی چیزیں ایسی، رسم و رواج جو پرانے تھے لیکن اب دنیا ان کے اوپر بات بھی کر رہی ہے، بول بھی رہی ہے، نکلنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ لیکن جہاں دنیا پرانی چیزوں سے نکل رہی ہے، اگلے نظریات کی طرف آ رہی ہے، تو وہاں پہ آپ نئے دور میں کھڑے ہو کے پیچھے کی طرف خود کو دھکیلیں تو آپ کو کہ کیوں نہ کوئی اعتراض کرے، کیا جانا بنتا ہے۔ انسانی، میں انسان ہوں اور میرا حق ہے ہر اس نظریے کے خلاف کھڑے ہونا جو بھی میری انسان کی، جو نوع انسان کو تقسیم کرے، جو بھی اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھے یا اس کی تحقیر کرے۔ ایز اے انسان، بینگ اے ہیومن، بحیثیت انسان میرا پورا حق ہے، اتنا ہی آپ کا بھی حق ہے، ہر ذی شعور انسان کا حق ہے کہ وہ کھڑا ہو آج ان چیزوں کے لیے، کیونکہ ہمیں آج یہ بندر بانٹنے چاہیے۔ ہمیں تقسیم ہونے والی سوچیں جو ہیں، وہ انہوں نے جو کچھ تباہیاں کی ہیں اس دنیا پہ، ان سے نکل کے سوچنے کی ضرورت ہے، تاکہ آج آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ ایک جسم ہے آپ کا، آپ اس کے جسم کے اندر کتنے آرگن ہیں آپ کے، کیا آپ کے آرگن میرے آرگن سے الگ ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا ہے سوائے یہ کہ آپ میل ہے میں فیمیل ہوں؟ اس کے لیے چلے فیمیل دو پکڑ لیں، دو میل پکڑ لیں، چاہے ایک آپ شودر کا پکڑ لیں، ایک آپ اچھوت نسل کا پکڑ لیں، ایک آپ رائل فیملی کا پکڑ لیں، ایک آپ کھڑے ہو جائیں، تین چار پکڑ لیں ڈفرنٹ، یا ایک سید گھرانے کا پکڑ لیں کہ مرزا گھرانے کا پکڑ لیں۔ اب دیکھیں کہ کس کا آرگن جو ہے اس کو زیادہ ملا ہے، بتائیے مجھے، کس کا خون کا گروپ ایسا ہے جو بہت مہان ہے، اور کس کا جو ہے اس کو دماغ زیادہ ملا ہے، یا اس سے کوئی دم لٹک رہی ہے زیادہ، یا کس کے پاس کون سا ایکسٹرا ہے جس کی وجہ سے اس کو ایکسٹرا پروٹوکول دیا جائے۔ اگر آج کسی چیز کوئی ایکسٹرا ہے چیز تو وہ آپ کا برین ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کی ذہنیت ہے اور آپ کا احساس ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو ڈفرینٹ کرتی ہے آج کسی دوسرے انسان سے تو یہ چیز ہے۔ آج ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، جب انسان جو ہے ایک ہر چیز ایک مشینری کے دور کی طرف جا رہی ہے۔ آپ کے ہر کام جو آپ کل ہاتھ پاؤں چیزوں سے کرتے تھے، وہ مشین، ایون کہ مشینری کے پاس برین بھی آ گیا ہے۔ آپ دیکھیے برین کی پوری طاقت جو ہے مشین، کتنی میموری چپ ہوتی ہے کتنی بڑی جو اب آ رہی ہیں، آپ ہر وہ کام آج کا جو آ رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس میں آپ ایک بات کرتے ہیں نا، پہلے تو لوگ زبانوں کے مسائل ہوتے تھے، اب تو آپ ایک بات کیجئے آپ کو دنیا کی ہر زبان میں ساتھ ہی وہ ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ آپ کو اگر انگلش نہیں آتی، آپ کو کوئی زبان نہیں آتی تو کوئی مسئلہ ہے، آپ اپنی زبان میں بات کیجئے، ٹرانسلیٹر موجود ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں۔ جب دنیا مشین کے پاس دماغ آ رہے ہیں تو آخر انسان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو مشین سے آج الگ کر رہی ہے؟ سوچئے، یہ دور جو ہے انسان بننے کا دور ہے۔ انسانیت وہ واحد چیز ہے جو آج ہمیں ممتاز کیے ہوئے ہے، اور انسانیت آپ کو تبھی ملتی ہے جب آپ ہر انسان کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اپنا ہر دکھ، ہر انسان کا دکھ ویسے محسوس کرتے ہیں جیسے آپ کا دکھ ہوتا ہے، آپ ہر انسان کے آنسو ویسے اس کا درد محسوس کرتے ہیں جیسے آپ کے اپنے آنسو ہوں۔ اگر آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا یا آپ اس سوچ کے حامل نہیں ہیں تو آپ میں اور ایک بت میں کوئی فرق نہیں ہے، یقین مانیں، آپ سے بہتر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ اب ایک سوال تھا جو پیچھے والے پروگرام میں، یہ 2-3 سوال میرے ذہن میں تھے جو پچھلے پروگرام کے، جو میں نے آپ کے اس میں دینے تھے، جو میرے لیے اہمیت تھی جن کی کہ میں دوں، یہ 2 تو میں نے کور کر دیے ہیں اوپر، اور ایک بتا دوں میں آپ کو، ایک یہ ہوا تھا کہ میں نے رائل فیملی کو منارکی کیوں کہا ہے، وہ میں نے اس کو نسل پرست کیوں کہا ہے۔ مجھے اس سوال سننے کے بعد یقین مانے میں شاکڈ تھی کہ دنیا کی ہر بندہ آج بچہ جانتا ہے کہ رائل فیملی جو ہے وہ نسل پرست ہے، لیکن یہ کون سے لوگ ہیں جو حقائق کو ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اندر اپنی رائل فیملیاں موجود ہیں، وہ اپنی رائلٹی کو بچانے کے لیے جو دوسری رائلٹی ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت، ورنہ آپ خود دیکھیے کون سی رائل فیملی جس کے اوپر بات میں نے کی تھی، آپ جو سوال آیا تھا نا رائل فیملی کا، ملکہ کا،
تو آپ خود دیکھ لیجئے اس کی کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کیا تاریخ ہے، کیا ہسٹری کیا بتاتی ہے. پوری افریقہ کو غلامی تک پہنچانے والی کون سی نسل تھی؟ کس نے افریقہ کو غلامی دی؟ کس نے افریقہ میں سلیوری شروع کی اور کس بیس پہ کی؟ کالے ہونے کی بیس پہ. آپ کو اٹھا لیجئے جو بلیک ہسٹری ہے، ساری شرمناک ہسٹری ہے بلیک ہسٹری جو ہے امریکہ کی، ویسٹ کی طرف جو آتی ہے سلیوری، اس قدر شرمناک اور غیر انسانی ہے کہ پڑھنے کے بعد انسان کا کہیں ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے. کنگ مارٹن لوتھر کی آپ دیکھ لیں، وہ کیا تاریخ تھی جب کنگ مارٹن لوتھر جیسے لوگ جنم لیے تھے. آخر کوئی تو وجہ تھی نا جب ان کے اندر وہ لوگ آئے تھے، وہ دماغ. کس کی وجہ سے؟ اسی رائل فیملی کی وجہ سے، انہی کی کرتوت تھے وہ سارے. پھر آپ ادھر آ جائیے انڈیا کی طرف. 300 سال کوئی چھوٹا عرصہ ہوتا ہے؟ کتنی ہماری نسلیں نگل لی. کس لیے؟ اس لیے کہ انڈیا کا خطہ سونے کی چڑیا تھا، اور وہاں رہنے والے جو ہمارے ہی لوگ تھے جو ان کے قصیدے بھی پڑھ رہے تھے، ان میں علامہ اقبال بھی تھے جو قصیدہ اس کی مرثیہ خوانی کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے ملکہ برطانیہ کی وفات پہ کہ اے ہند تیرے سر سے اٹھا اب سایہ خدا. مطلب آپ نے سایہ خدا کے ایک طرف آپ خودی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، خدا کی توحید کے بلند، اور دوسری طرف آپ جو ہے ملکہ برطانیہ کو سایہ خدا کہتے ہیں. یہ ہمارے وہ تھے، مفکر تھے. اور اسی طرح مرزا غلام احمد صاحب نے بھی بڑے ان کی تعریفوں کے کلابے ملائے ہیں ملکہ برطانیہ کے. بھئی انصاف پسندی آپ کو ان کی نظر آ گئی، ان کی وہ فطرت نظر نہ آئی کہ انہوں نے کچلا کیسے، کس طرح کچل دیا انڈیا کو کہ آج تک وہاں کی غلامی ختم نہیں ہو رہی. یہ جو آج ہمارے خطے میں یہ جو جتنی خرافات ہیں جس پہ ہم لوگ بول رہے ہیں، اس کی بنیادی ریزن کیا ہے؟ غلامانہ سوچ. اور غلامی کہاں سے آئی؟ جب غلامی دی گئی. آپ کو ہر چیز میں اب ایون کہ نسل پرستی کی بنیادی سوچ کیا ہے؟ ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو غلام، دوسرے کو محکوم سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے. کس لیے؟ کہاں سے آئی یہ سوچ؟ ظاہر ہے آپ دوسرے کو کیوں غلام بنانا چاہیں گے؟ پورا ایک 2 خطے 3 خطے جو برباد کر دیے، کس بیس پہ؟ اور آج کی تاریخ بھی آپ دیکھ لیجئے رائل فیملی کی، آپ نکالیے ان کے جتنے وائٹ کالر کرائمز ہیں، ان میں نمبر 1 آپ کو ملے گا. جتنا کا جتنا ہانگ کانگ کی بندرگاہ اس وقت کون آن کرتا ہے؟ رائل فیملی آن کرتی ہے. بندرگاہ ہانگ کانگ کی دنیا کی نمبر 1 پہ پورٹ ہے جہاں سے سارا بلیک مارکیٹنگ کا دھندا ہوتا ہے. دنیا کا تمام بلیک مارکیٹنگ کا دھندا، اس میں ڈرگز بھی آ جاتے ہیں، اسمگلنگ، اس میں ہیومن اسمگلنگ بھی آتی ہے، اس میں سیکس ٹریفکنگ بھی آتی ہے اور اسلحہ کی اسمگلنگ بھی آتی ہے. آپ اتنے بڑے پیمانے پہ آج دنیا کا ہر ملک جو ہے، کس لیے؟ امریکہ بذات خود اسلحہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اسلحہ کی جو اس کے اندر مسائل ہیں قوانین میں، آپ دنیا میں دیکھ لیں نوجوان نسلیں جتنی ہر ملک کی ہیں ڈرگ کا شکار ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جتنے مسائل ہوتے ہیں، سیکس ٹریفکنگ کتنی گمبھیر شکل اختیار کر گئی ہے، ہیومن ٹریفکنگ کتنی ورس ہو چکی ہے. کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ بات کر کے دیکھیے کیوں نہیں بند ہو رہی. آپ کو 2-4 لوگ مل جائیں گے، کوئی 1-2 پمپ پکڑ لیے، 1-2 اسمگلر پکڑ لیے، 1-2 ہیومن ٹریفکر پکڑ لیے، یا آپ کو 1-2 بندے جنہوں نے مارے. لیکن کبھی آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی ان ہاتھوں کو جو پیچھے سے ناخداؤں کے ہاتھ ہیں وہ پکڑے گئے ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کبھی بھی نہیں پکڑے جاتے. اصل لوگ کبھی بھی پکڑے نہیں جاتے کیونکہ ان کے کالر وائٹ ہوتے ہیں. ان تک پہنچنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی معاشرے سے. بنیادی سطحوں پہ ہم اس درخت کی شاخیں توڑ کے، شاخیں کاٹ کے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے قانون دے دیا. لیکن وہی جس طرح افلاطون نے کہا تھا نا کہ قانون جو ہے وہ ایسا مکڑی کا جالا ہے جس میں ہمیشہ چھوٹے حشرات پھنستے ہیں، بڑے جو ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. یہ ہے قوانین. لیکن جب بات آتی ہے کہ آپ لوگ صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں، وہاں پہ ہمیں یہ بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کیونکہ ہم اس ملک میں بیٹھی ہوں، میں کینیڈا میں، اور ہمارے اوپر جو ہے یہ جو ہے رائل فیملی کا جو ہے بیٹھی ہوئی ہے، جو بھی کینیڈا کا ہمارے پاس ان کا نمائندہ ہے اور ہم ان کا اوتھ لیتے ہیں، تو میں اس لیے خاموش رہوں کیونکہ وہ جو بھی ان کا غلط ہے میں اس کو ایکسپٹ نہ کروں. کب تک؟ آج تو یہاں کی کینیڈا کی پوری نسل جو ہے وہ رائل فیملی کے خلاف کھڑی ہے، ان کو نہیں مانتی. آپ کسی بچے سے بات کر لیجئے،
وہ سب کہے گی یہ نسل پرست ہے. ان کا اپنا پوتا جو ہے ہیری کیوں کینیڈا آیا ہوا ہے, اس کی آپ سن لیجئے نیٹ فلکس کے اوپر اس کی ڈاکومنٹریز ہیں, اس کے انٹرویوز ہیں میگن مارکل اس کی بیوی کے ساتھ. اس کی بیوی کالی ہے, کالی اس طرح کے براؤن سمجھ لیں, بیک گراؤنڈ کالا ہے, پیور وائٹ نہیں ہے. ماں کالی ہے, باپ گورا تھا, اور اس کو صرف نسل پرستی کی وجہ سے اس کو جو ہے کک آؤٹ کیا گیا. اس کو وہ نہیں دیے گئے مراد نہیں دی گئی جو ولیم کو یا دوسرے لوگوں کو تھی, کیونکہ ان کی بیویاں پیور وائٹ تھیں. یہ جو رائل فیملی ہے اس کے اندر آج تک کوئی کالا خون نہیں شامل ہوا, اور یہ وجہ تھی. اب آپ آگے آ جی, اب رائل فیملی میں اب یہ جو کہتے ہیں نا عام باتیں, آپ ایک بات سوچ لیجیے, دنیا میں معذوری کتنی عام ہے, کہیں پہ بھی کوئی معذور ہو سکتا ہے. آپ کے باڈی کے اندر کوئی بھی ڈیفیشنسی ہوگی, کسی بھی انسان میں کمزوری ہو جاتی ہے, بعض اوقات جین میں, بعض اوقات وراثت میں, بعض اوقات ویسے ہی گرو ہو جاتی ہے تو بچہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ ایک بات سوچئے, آج تک رائل فیملی میں ایک بھی بچہ ڈسیبل نہیں ہے, ایک بھی. کیوں؟ آپ کو ڈسیبلٹی نظر نہیں آئے گی, کس لیے؟ حالانکہ ڈسیبلٹی جو ہے یہ اس کے خلاف بھی کھڑے ہونا یا اس کو بھی رد کرنا یا اس کی امپورٹنس کے کو نہ سمجھنا, یا ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ اگر غیر انسانی سلوک کرتے ہیں, نفرت کا اظہار کرتے ہیں, ڈس لائک کرتے ہیں, تو یہ بھی ریسزم ہے. یہ بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نفرت کر رہے ہیں اس چیز سے کہ انسان کو نامکمل سمجھ رہے ہیں صرف اس کے باڈی آرگن یا اس کی اعضاء کے خلاف, بجائے یہ کہ آپ اس انسان کو زیادہ عزت دیں. آپ اس کے ساتھ, جبکہ آپ دنیا میں دیکھیں ان کو اسپیشل نیڈ پیپل کہا جاتا ہے, ان کو آپ معذور بھی نہیں کہہ سکتے یا پانچ بھی نہیں کہہ سکتے, یہ غیر انسانی وہ الفاظ ہو گئے اب ان کے لیے. لیکن وہیں پہ رائل فیملی میں آپ کو ایک بھی نظر نہ آئے. کیوں؟ کیا وہ اتنے پرفیکٹ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رائل فیملی میں جب بھی کوئی کپل بچہ لینے کا سوچتا ہے, اس کا باقاعدہ پلان کیا جاتا ہے, پلان بنایا جاتا ہے. ان کے ہر دفعہ ان کے جو فیمیل کا ایگ اور مرد کا سپرم دونوں کپل کا پہلے ایک لے کے اس کو ملا کے اس کو اینالائز کیا جاتا ہے کہ کیا یہ دونوں جب ملے ہیں ان کے اندر کوئی جینیٹک کمزوری ہے, کیا ان کے اندر کوئی مسئلہ ہے. اگر یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا, جب عام سطح پہ یہ عام نہیں ہوتے, یہ جب خاندان نسل در نسل اس طرح جب حکومت کر رہے ہیں تو ان کے اندر طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے نا, وہ بھی پھر اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اس کے سامنے خدا بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے. یہ طاقت چیز ہی ایسی ہے. لیکن جب ہم ان چیزوں کو ریئلائز کرنے کی بجائے خود پہ حکومت کرنے دیتے ہیں ان نظریات کو یا ان چیزوں کو, اور دوسروں کو روکتے ہیں, جب تک آپ ان کے آگے سٹرگل نہیں کریں گے, آپ ان کے آگے کھڑے نہیں ہوں گے, وہ تو آپ کے اوپر ختم کھڑے ہوتے جائیں گے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو, اس لیے ابراہیم لنکن نے کہا تھا کہ اٹھو اے غلاموں, وہ تمہیں اس لیے بڑے نظر آتے ہیں کہ تم ان کے آگے سجدے میں جھکے ہو. تم اپنا سر اٹھاؤ, کچھ ان کا قد چھوٹا ہو جائے گا. سمپل سا اصول ہے. ہم کسی کو سر ہی نہیں اٹھانے دیتے, سر کو چل دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بات بھی کیوں کرے, اس لیے کہ اس کے بات کرنے سے آپ ایک بت کو توڑتے ہیں تو آپ کو اپنے بت بھی توڑنے پڑتے ہیں. آپ اوپرا شو سن لیجئے, اوپرا کے ساتھ, اوپرا میں آئی تھی میگن مارکل اور ہیری. جب یہ شروع میں کینیڈا آئے ہیں, انہوں نے پہلا انٹرویو اوپرا میں دیا تھا, اور اس میں کلیئر کٹ کہا تھا کہ اس کو پہلا بچہ پیدا کرنے سے ہی روکا گیا تھا, اس لیے کہ اس بچے میں کالا خون آئے گا. ماں کالی ہے نا, پورا پیور وائٹ نہیں ہے. اب آپ بتائیے, اور نسل پرستی کیا ہوتی ہے؟ تو کیا یہ نہیں آپ کو لگتی یہ بات نسل پرستی والی؟ مطلب جہاں پہ جن ملکوں میں جو ہماری ڈیفینیشن ہی نہیں ہے, ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم ہمارا سٹینڈ کیا ہے, وہاں پہ ہم کیا بات کریں نسل پرستی کی. جی میں نے آپ کو, میرا خیال ہے جو میجر 3 سوال تھے جو میرے ذہن میں تھے کہ میں نے کلیئر کرنا ہے وہ بتا دیا. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کیجئے. اور ایک بات اور میں کرنا چاہوں گی, تو اوپر آپ نے آڈیو میں کہا تھا کہ مجھے تقریباً دنیا بھر کا علم ہوتا ہے, ایسی بات ہرگز نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں, میں بھی ایک طالب علم ہوں, اور علم ایسی چیز ہے جو کبھی بھی انف نہیں ہوتی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہو. مجھے بھی بہت سی چیزیں ہوں گی جن کا مجھے بھی علم نہیں ہوگا, اور لیکن یہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ٹائم جو ہے علم حاصل کرتا بندہ زندگی کی آخری سانس تک جتنی ہمت ہے بندہ حاصل کرتا رہے. یہ خزانہ ہی ایسا جو کم نہیں ہوتا.
تو اس کے علاوہ ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ کچھ زیادہ ہی بات ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے میں چاہوں گی کہ اس کو اپنے طور پہ اس کو کلیئر کر دوں. میم بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ آپ کے انفارمیشن پرووائڈ کرنے کا. سوال تو بہت زیادہ آ رہے ہیں, کچھ سوال میری ہی سمجھ میں نہیں آتے, اور پھر یہ ہے کہ ممبرس یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کا نام آؤٹ کیا جائے, تو ان کو تو میں اوائڈ کر رہا ہوں. بٹ ایک سوال میں سمجھتا ہوں کہ لے لینا چاہیے, کافی کینیڈینس کے بھی فون ہیں یا باہر والوں کے, کہ آپ نے ایک بار یہ کہا تھا کہ اوتھ لینا ضروری تو کر رکھا ہے انہوں نے, کوئی ان کی اوتھ تو لینی پڑتی ہے اگر کینیڈین سٹیزن شپ لینی ہے, بٹ آپ نے کہا تھا کہ اب یہ ضروری نہیں ہے. تو اگر ایسا کون سا معاملہ یا قانون ہے اگر آپ کی جانکاری میں وہ بتا دیجیے کینیڈا کا, کہ جس سے آدمی کینیڈن اس کی کیا نام ہے اس کا کوئی ان کی اوتھ نہ بھی لے تو بھی سٹیزن شپ مل سکتی ہے. تو اگر کوئی ایسا قانون یا کچھ وجہ ہے آپ کی نظر میں تو وہ بتا دیجیے. اٹ از دا لاسٹ کوشچن فار ٹوڈے انشاءاللہ. امیر فیصل صاحب, میں نے اوپر آپ کو یہ جو اوپر تفصیل سے اس کا بیان کر دیا ہے, اسی کوشچن کا آنسر دے دیا ہے اوپر, آپ دیکھ لیجئے. میں نے بتا دیا ہے کہ یہ آپ کا انسانی حقوق کا کینیڈا انسانی حقوق کے چارٹر پہ سائن شدہ ہے. اسی لیے جتنے امیگرینٹس ادھر آتے ہیں کینیڈا میں, آپ کو نظر آئے گا ہر سال ایک بڑی تعداد میں جو ہے امیگریشن کو مختلف ملکوں سے جو ہے بلاتا ہے, امیگریشن کی الاؤڈ کرتا ہے ہر ملک سے. اب کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کینیڈا ون آف دا جسے کہتے ہیں امیگرینٹس کے لیے سب سے بڑے پیمانے پہ جو ایکسپٹ کرتا ہے کینیڈا ہے. بہت سے ملکوں میں کینیڈا ون آف دیم ہے. تو جہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پہ بلائیں گے تو وہ سٹیزن شپ پہ جب جو انسانی حقوق کے ناطے ہی بلاتا ہے نا وہ, تو کیا وہ ان کے انسانی حقوق سلب کرے گا؟ اس کے بعد کوئی ایسا جبر کرے گا ان کے اوپر جو مان رہے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہے. جب آپ ایک انسانی حقوق کے چارٹر کے تحت, ڈکلیریشن کے تحت, اس کے جو آپ نے سگنیچر کیے ہیں اس پہ, اس کے آپ علمبردار آپ کو بنتے ہیں وہ انسانی حقوق کے اس کے ناطے, تو آپ پھر دوسری اس کی شک کو ڈینائی کیسے کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے انسان کو پتا ہونا چاہیے. میں نے اوپر لکھا ہے, اس کا حوالہ دیا ہے کہ کون سا آرٹیکل ہے. اب ڈکلیریشن کی میں 30 آرٹیکلز ہیں, لیکن جو آرٹیکل آپ کی حقوق سے ریلیٹ کرتے ہیں آپ وہ پڑھیں, آپ کو کلیئر اس میں وضاحت ملتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی آپ پہ جبر نہیں کر سکتا. کوئی بھی آپ جا کے اس کے لیے اسٹینڈ لیں, منع کر دیجئے کہ یہ میرا انسانی حق ہے اور کوئی نہیں آپ کو کرے گا. یقین مانیں جہاں کینیڈا کا یہ قانون ہے کہ آپ نے اگر ووٹ بھی دینا ہے کسی کو, کسی بھی پارٹی کو, اوور 18 ہے آپ, اگر ایک گھر میں 2 آپ کے بچے ہیں, 2 میاں بیوی ہیں, 4 سب اوور 18 ایڈلٹ ہیں, آپ کوئی بھی ماں باپ ایک دوسرے کو یا بچوں کو کوئی ایک دوسرے کو نہیں کہہ سکتا کسی بھی طرح کہ کس نے ووٹ دینا ہے, کس نے کس کو دینا ہے. یہ آپ کی رائے ہے اور آپ کو آزادانہ طور پہ رائے دینے کا اختیار ہے. جہاں پہ ایک ووٹ کے لیے آپ آزاد ہیں, وہاں پہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی قانون آپ کو جبرن غلام بنائے؟ اوتھ کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کا عہد لے رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے کریں گے, یہ غلامی ہے. یہ آپ پہ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ انڈر آتے ہیں ان کے, ٹھیک ہے, ان کا نمائندہ وہاں موجود ہے, لیکن آپ کے یہ بھی رائٹ دیتے ہیں وہ کہ آپ چاہیں تو یہ اس کو استعمال کر کے انکار بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں رائٹ پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں اپنے حقوق کا نہیں پتا ہوتا. حقیقت یہ ہے علم ہمارے پاس نہیں ہے, اس لیے وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, ان کے آگے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے. خود علم لیجئے, اپنے حقوق کا پتہ کیجئے, اپنے حقوق کے لیے سٹینڈ لیجئے, پھر دیکھیں کوئی کیسے جبر کرتا ہے آپ کے اوپر. آنکھیں تو ہماری کھلی ہونی چاہیے, اگر نہیں کھلی ہوں گی تو چلتے رہیں گے سلسلے, وہ سسٹم چلتا رہے گا, تب تک چلتا رہے گا جب تک آنکھیں ہم نہیں کھولیں گے. یہ آیا تھا کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین ڈسکریمنیشن اینڈ ریسزم. آپ جو قانون بتا رہا ہے نا, جو آپ دیکھیے کہ یہ جو الفاظ بتا رہے ہیں انسانی حقوق کے انڈر جو آتے ہیں, اس میں ریسزم اور ڈسکریمنیشن کو ایک ہی پیرائے میں لیا گیا ہے, کوئی بڑا فرق نہیں ہے, سلائٹلی ڈفرینٹ. ریسزم جو ہے وہ انڈر ڈسکریمنیشن آتا ہے. آپ کو کسی بھی چیز کو آپ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں وداؤٹ فار اینی کاز, تو ریسزم اسی میں آتا ہے. لیکن ریسزم کو بھی آپ اسی اینگل پہ لے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ریسزم صرف آپ کی ریس سے ہو, ریسزم آپ کی جینڈر سے بھی ریس وہ ہو سکتی ہے, جینڈر ریس بھی ڈفرنٹ ہوتی ہے.
آپ کی باقی ریس بھی ہوتی ہے. ریس ہم ٹرائبس کو بھی کہہ سکتے ہیں, کسی اور سینس میں بھی لے سکتے ہیں. اتنا کوئی بڑا ڈفرینس نہیں ہے, بالکل سلائٹلی ہے اگر آپ گرامیٹیکلی لیں تو, لیکن اگر آپ اس کو جینولی لیں تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے اس میں. بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ عفاف میم, آپ نے ٹوٹل جانکاری فراہم کی. اور یہاں پہ ایک بات پھر سے دہرانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جو بھی باتیں عفاف میم نے جانکاری دی ہے, چاہے وہ کینیڈین لاز کے ریگارڈنگ, چاہے وہ پرنس ہیری جو کہ لندن سے آ کے وہاں بسے ہیں ان کے ریگارڈنگ, یا یہ کہ احمدی جماعت کے ریگارڈنگ بھی جو بھی جانکاری دی ہے, تو ایز یوزل بیکاز اٹ از آور پیور ڈسکشن گروپ, اٹ از اے ڈیموکریٹک گروپ اینڈ نیوٹرل گروپ. اگر جماعت احمدیہ کو اس ریگارڈنگ کچھ بھی کہنا ہو کہ عفاف میم کی باتوں کا ڈینائی کرنا ہو یا ان کے اپنے پوائنٹس رکھنے ہو, تو دے آر آلویز ویلکمڈ, وہ ہمیشہ ویلکم ہے. کینیڈین لا کے ریگارڈنگ کسی اور کو کچھ ادر جانکاری دی ہو تو وہ بھی ویلکم ہے. باقاعدہ پروگرام مینیجر سے آپ اپنی بات رکھیں, پروگرام لیں, اور انشاءاللہ پروگرام سیٹل ہونے کے بعد ہم شیورلی ارینج کرائیں گے. محترم طاہر امجد صاحب کا سیشن انشاءاللہ تھرسڈے کو کوشش کر رہے ہیں ہم, اگر انہیں کوئی اعتراض ہو جو بھی عفاف میم نے احمدی جماعت کے ریگارڈنگ باتیں کی ہیں یا یہ کہ بچوں کے ریگارڈنگ جو بھی کچھ ہوا ہے, تو یہی سیشن, یہی بیسٹ وے ہوتا ہے کہ ان کو اپنا ایک الگ پروگرام دیا جائے, اور انشاءاللہ ہم دیں گے. عفاف میم کا بہت شکریہ, اینڈ تھینکس ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ, تھینکس ٹو آور مینجمنٹ, تھینک یو. جی امیر فیصل صاحب, یہ ابھی جو آیا ہے کہ اوتھ کے بارے میں اسکرین شاٹ دیکھا ہے میں نے, یہ بالکل ایسا ہی ہے, قانون میں ایسا ہی لکھا ہے, لیکن میں نے جو آپ کو بتایا ہے یہ اس کے بعد ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک قانون کوئی بھی ہوتا ہے اس کی ترمیم کی جا سکتی ہے, آپ کے پاس دروازہ موجود ہے. اگر آپ کے پاس پہلے سے, دیکھیں کینیڈا جب سے بنا ہے انڈر اس کے ہے, اور یہ جتنا اس کے قوانین جو کوئن کے انڈر جو اوتھ ہے یہ تب سے چل رہا ہے, ہمیشہ سے ہے, شروع سے جب سے کیونکہ الگ ہوا ہے اس کے انڈر آتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب آپ کا جو ہیومن رائٹ ڈکلیریشن ہے وہ بعد میں آیا ہے, اس کے اندر وہ شک موجود ہے جو اس کو جو ہے اس کا توڑ ہے. میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو, میں وہاں نہیں کہہ رہی کہ وہ کیا ہے, وہ موجود ہے قانون, کیونکہ وہ اس کے انڈر آیا ہے. آپ کو اس چیز کو دیکھنا ہے, جس طرح اگر آپ کوئی کہتے ہیں ایک چیز پہلے سے موجود ہے چلتی, لیکن آپ کے پاس دوسری, اب اگر آپ کے پاس انڈیا میں ستی کی رسم موجود ہے, لوگ کرتے تھے نا ایک زمانے میں, سبھی کرتے تھے, اس کے بعد قانون وہ آتا ہے, کوئی ایسا اصول یا کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسی چیز آتی ہے, اخلاقی ضابطے جو اس کا توڑ ہوتے ہیں, جو اس کو رد کرتے ہیں, تو آپ اور وہ بعد میں آتے ہیں, تو آپ کے پاس سٹیپ ہوتا ہے, چاہے آپ کے پاس چانس ہوتے ہیں, چاہے آپ وہ فالو کرتے رہیں, چاہے آپ اس کو دوسرے کو لے کے سٹینڈ لے لیں. یہاں پہ بات اس کی ہو رہی ہے, یہاں پہ رائٹ اینڈ رانگ کی نہیں ہو رہی. نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ موجود نہیں ہے. کینیڈا کی کورٹ سسٹم جو ہے وہ آپ کو الاؤڈ, یہ جو ہیومن رائٹ ڈکلیریشن میں نے آپ کو دی ہے یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا ہے. اس کینیڈا کے جسٹس سسٹم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو اس کا توڑ بتایا ہے اس چیز کا. میں نے یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ قانون موجود نہیں ہے یا وہ آپ کو نہیں کہتے, یہ قوانین پہلے سے ہیں موجود. اب اگر انہوں نے ان کو تو موجود ہی رہیں گے, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اگینسٹ آپ کا لا کیا ہے. آپ کا اگر آپ کی نظریے کے مطابق آپ کو دیکھیں, یہاں پہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو مانتے ہیں ان چیزوں کو. جس طرح جماعت احمدیہ کی مثال لے لیجئے کہ یہاں پہ ہمیں عہد لیا جاتا تھا, ہم بچپن سے لیتے آئے, ہمارے والدین نے بھی لیا, ہمیں میٹنگ میں دلایا جاتا تھا کہ میں اقرار کرتی ہوں اپنی جان, مال, وقت, اولاد کو جماعت احمدیہ پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گی. یہ عہد ہمیں ہر میٹنگ, ہر موقع پہ لیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور کیا یہ وہی عہد نہیں ہے جو وہ ہے؟ لیکن آج اگر مجھے سمجھ آ گئی کہ میں ایک انسان ہوں اور یہ میرے انسانی حقوق ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ مانے جا چکے ہیں, اور اس کی بیس پہ آج دنیا کے بہت سے قوانین جو ہے وہ نرمی کے زمرے میں آ جاتے ہیں. جب آپ اس کو چیلنج کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے ابھی, کیونکہ یہ ابو ایوری تھنگ ہے اس وقت, تو آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے. اب میں یہاں پہ اگر کہوں میں نے اوتھ نہیں لینا, ٹھیک ہے, بے شک کہ وہ اوتھ جو ہے آپ جائیں میٹنگ میں, آپ کے لیے ہر بندہ کھڑے ہو کے لیتا ہے. اگر آپ نہیں لیں گے تو وہ آپ کو پاگل کہیں گے. حقیقت بتاؤں میں آپ کو, کیونکہ سارے لے رہے ہیں نا, ان کو تو آپ پاگل ہی لگیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کی اہمیت ان چیزوں سے زیادہ ہے. آپ غلامی کے لیے نہیں ہے, آپ کی اپنے لیے کوئی ذات کی کوئی اہمیت ہے.
تو آپ اپنے وجود کی نفی کرنے کی بجائے آپ وہاں پہ سٹینڈ لیں گے کہ دیٹس اگینسٹ مائی ہیومن رائٹس. سمپل از دیٹ. تو جب آپ اس کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں تو کوئی کون ہے جو سٹینڈ کرے آپ کا؟ ایون کہ آپ کا جسٹس سسٹم بھی جو ہے، جب آپ ان کو یہاں اس بہاف پہ سٹینڈ لیتے ہیں، جسٹس سسٹم بھی آپ کو رد نہیں کر سکتا. اسی کی میں نے مثال دی تھی، اس سے ریلیٹڈ ہی یہ کووڈ کے ٹائم پہ باقاعدہ یہ لیگلائز ہوا تھا کہ شروع کے دنوں میں جب یہ کوارنٹین ہونا شروع ہوا تھا، یہ جو کووڈ کے پیشنٹس کا، اور یہ جو لاک ڈاؤن چلا ہے پہلا، اس دوران جیسے ہی یہ ویکسین آیا ہے پہلا، انہوں نے تقریباً ہر لیگلائز کر دیا تھا کہ ہر انسان کو مست لگانا ہے. آپ کہیں بھی جاتے تھے، کتنے لوگ تھے جن کو باقاعدہ جابوں سے تھریٹ ملنے لگی تھی کہ اگر آپ نہیں، کیونکہ وہ پبلک پلیسز تھی نا، تو لوگ دو طرح کے بٹ گئے تھے، دو مختلف سینیریو میں، کہ ایک وہ لوگ تھے جو پبلک پلیس پہ اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ وہاں پہ کوئی بھی انسان اس سمٹم کے ساتھ آتا ہے جس کا آپ کو نہیں پتا، انیشل سٹیج پہ ان سمٹمز کا نہیں پتا ہوتا، تب تک وہ سپریڈ ہو جاتا ہے، تو لوگ وہاں کام پہ جانے سے انکاری تھے. دوسری طرف وہ لوگ تھے جو ویکسین نہیں لینا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے جب تک ڈائگنوز نہیں ہو جاتا، ڈائگنوزس نہیں ہے، ہم کوئی میڈیسن لینا نہیں چاہتے. اس طرف ان کا بھی رائٹ ہے، ان کا بھی رائٹ ہے. تو آپ کو تیسرا راستہ اختیار کرنا ہے. تو انہوں نے پہلے جب انہوں نے باقاعدہ قانون بنایا، اس کے بعد جو کتنے لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ اس کو چیلنج کیا، کیونکہ وہ ان کو بڑی اچھی طرح اپنے حقوق کا پتا تھا کہ کوئی آپ کو جبر نہیں کر سکتا. انہوں نے باقاعدہ جسٹس سسٹم کو چیلنج کر دیا تھا، اور آپ یقین مانے لوگ اس جسٹس سسٹم نے ان کو ماننا تھا، ان کی مطلب ان کی بات مان کے انہوں نے اٹھا دی تھی وہ جو ہے اس چیز کو، اس کا ختم ہو گیا تھا. ابھی کینیڈا میں پھر یہ الاؤڈ ہو گیا تھا کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو ان کو رائٹ دیا جانا چاہیے. ہاں یہ پرسنل لوگوں کے تھے کہ جو پرسنل بزنس ہیں یا پرسنل جن لوگوں کی ذاتی بزنس ہوتے ہیں سمال، وہ اپنے بزنس کے لیے اگر ایسا رولز بناتے ہیں تو یہ ان کو دے دیا تھا حق. مگر جہاں پہ بڑے پیمانے پہ گورنمنٹ کے ادارے یا گورنمنٹ کی چیزیں ہیں، وہاں سے ان لوگوں نے وہ چیزوں کو اٹھا لیا تھا. کس بنا پہ؟ کہ شہریوں کو اپنے حقوق کا پتا تھا اور وہ کھڑے ہو گئے. چیلنج جو ہے وہ مور امپورٹنٹ ہے. میں یہاں پہ یہ بتا رہی ہوں، کسی بھی چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی دنیا موجود ہے، چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. جب آپ پراپر وے پہ چیلنج کرتے ہیں تو آبویسلی وہ چیز ہٹ جاتی ہے، اس کا فرق نظر آتا ہے. لیکن عدالت جو بھی ہے، جس بھی ملک کی عدالت ہوتی ہے، جب آپ کبھی بھی کورٹ میں کسی بھی لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو کاروائی سے پہلے آپ کو ایک یہ ان کا ٹرینڈ ہے، یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے کہ آپ کو اوتھ لیتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے کہ اپنی کسی بھی کتاب کو آپ مانتے ہیں، اپنی کسی بھی ریلیجس کتاب کو، تو آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں یا اوتھ لیں. اگر آپ کسی بھی کتاب کو نہیں مانتے، آپ کے پاس یہ بھی حق ہے، آپ کہہ دیجیے میں کسی کو نہیں مانتا، وہ پھر اپنے الفاظ دیں گے آپ کو، آپ یہ الفاظ دہرائیے. یہ ہیومن رائٹس ہے. آپ اس سے پہلے دیکھیں گے جتنی عدالتیں تھیں وہ آپ کو یہ حق نہیں دیتی تھی، لیکن اب دیتی ہے. اس لیے کیونکہ یہ لوگوں نے چیلنج کیا ہے. عفاف میم، ہر بات کو سمجھنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. جب آپ نے یہ بات، میں آپ کی ہر ایک آڈیو کو بہت غور سے سنتا ہوں، میں نے تو سمجھ لی تھی کہ آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ قانون اپنی جگہ ہے، بٹ یہ جو ہیومن رائٹس کا یا اس طرح کے قانون موجود ہیں اس پہ آپ کو چھٹی مل جاتی ہے یا آپ کو حق مل جاتا ہے کہ آپ ووٹ لیں نہ لیں. تو ممبرس تو خیر بہت سوالات کر رہے ہیں، بٹ ایک سوال مجھے ریلیونٹ لگ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ابھی آپ کے پاس ریٹن میں نہ موجود ہوتا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو. تو اگر ہے تو پلیز وہ لگا دیجیے گا. جو لا اس طرح کی چھوٹ دے رہا ہے، چاہے وہ ہیومن رائٹس کے بیس پہ چاہے کسی بھی بیس پہ، کہ اس لا کو استعمال کرتے ہوئے ہم اوتھ لینے سے چھٹی لے سکتے ہیں. پلیز. تھینک یو. جی میں نے ابھی اوپر لگایا تھا آرٹیکل نمبر 3، آرٹیکل نمبر 21، اس کی شک نمبر 3، 29 آرٹیکل کی شک نمبر 2. یہ آپ کو 3 ڈفرنٹ میں نے دیے ہیں جو اسی موضوع پہ ہیں، اور یہ تینوں جو ہیں یہ اس چیز کے کو آپ کے سٹینڈ لینے کے لیے یہ مکمل طور پہ آپ کی حمایت کرتے ہیں اس چیز پہ کہ آپ کو کوئی انسان مجبور نہیں کر سکتا بینگ اے ہیومن. یہ تینوں میں نے اوپر دیے ہیں. میں نے اسی لیے آپ کو لنک بھی شیئر کیا ہے 2 دفعہ، اور وہ لنک جو ہے وہ آپ کو ہیومن رائٹ ڈکلیریشن کا ہے جس میں پورے 30 آرٹیکلز ہیں، اور یہ معمولی چیز ہرگز نہیں ہے. غور سے پڑھیے، بار بار سنیے، بار بار پڑھیے. خاص طور پہ وہ تمام لوگ جو ویسٹ میں ہیں یا ان ممالک میں ہیں جن میں انسانی حقوق کے جو انڈر آتے ہیں، جہاں پہ زیادہ چلتے ہیں،
उनके लिए उनके शहरियों का अपने हकूक को जानना, अच्छी तरह जानना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत सी चीजें होती हैं, देखें कवानीन बदलने आसान नहीं होते, खास तौर पे जो आपके बुनियादी कवानीन होते हैं। जिस तरह कनाडा में आपको यंग ऑफेंडर एक्ट नजर आएगा। यंग ऑफेंडर एक्ट वो कानून है जो अगर आप शुरू के दिनों में कनाडा में आए तो वो उस जमाने में जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी, मैं सुप्रीमेसी कह रही हूँ इसलिए कि वो थी उस जमाने में, रेसिज्म बहुत ज्यादा था यहाँ पे। आप क्योंकि इमिग्रेशन की एक बड़े पैमाने पे इस तरफ रुझान होने की वजह से आपको कदरे फर्क नजर आता है, बहुत बड़ा फर्क है, अब तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन उस जमाने में बुनियादी सतह पे अगर आप देखें इनकी तारीख तो बहुत बड़े पैमाने पे ये जो सफेद फार्म थे वो अपने आप को बड़ी ताकत समझते थे, और मतलब थे भी इस जमाने की ताकत। उन लोगों ने ये कवानीन बनाया था, उसे कहते थे यंग ऑफेंडर एक्ट, उसका नाम है। वो आज तक कोई नहीं मिटा सका, और उसकी बुनियादी वजह क्या थी? अपने नौजवान बच्चों को बचाने के लिए। अगर कोई बाहर से आता है, दूसरों के बच्चे आते हैं, उनको तो सजाएं हो जाती थी, उनको तो आप नहीं बचा सकते थे कानून से, लेकिन उन्होंने ऐसे उस कानून में अपने लिए चोर दरवाजे रखे हुए हैं जिसमें वो अपने बच्चों को बचा लेते थे, वो उनके बच्चों के लिए। लेकिन वही बात हुई कि वो उनकी अक्सरियत थी, उनकी ताकत थी, वो खुद को बचा लेते थे उस वक्त। लेकिन फिर वो वक्त आया कि उसी कानून का इस्तेमाल जो है अब हर नौजवान करता है, और बहुत कवानीन का मिसयूज होने लगा। आज तक वो कानून नहीं बदल सका, क्योंकि वो कानून इतना बुनियादी कानून है कि उसको बदलना तकरीबन जो है उसके लिए पूरी आपको लेजिस्लेशन की एक पूरी जो है तारीख रकम करनी पड़ती है। तो इसके लिए कौन काम करे? तो फिर वो छोटी मोटी शिक्कें बदल देते हैं, छोटी मोटी इधर उधर कर देते हैं, वो चेंज करवा देते हैं जिस तरह जिससे जो है थोड़ी बहुत फर्क पड़ जाए। लेकिन जो बुनियादी काम है वो बहुत बड़ा काम है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इस तरह के मामलात मौजूद हैं कवानीन में, हर मुल्क में मिलते हैं आपको। जो उनके बुनियादी कवानीन होते हैं वो मतलब घिसे पिटे होते हैं, या वो समझ ले उनका मिसयूज बड़े पैमाने पे नजर आता है, या उनको पब्लिकली पता होता है हर किसी को कि इसको कैसे यूज करना, मिसयूज करना है। तो आप फिर उसके लिए आपको उसका तोड़ पता होना चाहिए हमेशा, कि अब वो कवानीन तो आप नहीं बदल सकते, वो जो कह रहे हैं उनके अल्फाज भी आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो है इसके लिए आपका कहाँ पे स्टैंड बनता है, क्या आप उस आइडियोलॉजी के हैं या नहीं। अगर हैं तो आपकी सेफ्टी कहाँ पे है। मेरे पास राइटिंग में नहीं है, मैंने आपको इसीलिए यूट्यूब लिंक भेजा था ऊपर 2 दफा। राइटिंग में मिल जाएगी डेफिनेटली, मैं आपको डाउनलोड कर दूंगी पूरा डिक्लेरेशन जो है इसका ह्यूमन राइट्स का। वो एक तवील फाइल है, वो डेफिनेटली मेरे पास लैपटॉप में पड़ी है, मैं इस वक्त सेल फोन पे हूँ, और मुझे करना पड़ेगा वहां से अपलोड, लेकिन वो एक लंबी तवील फाइल है, पूरी जो बनती है पूरे 30 आर्टिकल्स की, मामूली छोटी चीजें नहीं है। लेकिन ये जो वीडियो है मैंने आपको लिंक भेजा है, इसमें उन्होंने काफी हद तक उसको समराइज करके आपको बता दिया है कि उन चीजों को। तो वो मैं आपको फाइल भी भिजवा दूंगी, जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं वो भी अपलोड कर दूंगी। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, पहले था अब नहीं है, ऐसा बता रही हूँ ना। शहरियत जो है वो आप शहरी हैं, आप एक मुल्क के, और वो मुल्क जो है वो आता है एक उसके अंडर। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते, लोग भेड़ बकरियां नहीं होते। यही बात जो है यहाँ पे बताई गई है। ह्यूमन राइट्स जो है डिक्लेरेशन का जो मेन जो कॉज है या मेन मकसद है कि हर इंसान की इंडिविजुअलिटी को पहचानना, हर इंसान की अहमियत बेहसियत इंसान पहचानना, उसको एक उसका इनफरादी मुकाम अता करना। तो जब आप इनफरादियत की बात करते हैं तो आपको फिर वो रेवड़ के अंदर काउंट नहीं किए जा सकते। अब ये बात जहाँ पे बात आती है कि हलफ उठाना शहरियत, तो आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप जहाँ पे रह रहे हैं आपको शहरियत, आपको आए हैं इस जमीन पे, आपको एक्सेप्ट किया गया है। जब आप इमिग्रेंट होते हैं आपको पीआर मिलता है पहले, इसका मतलब परमानेंट रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंस। आप पर उसके बाद आपको सिटीजन, और उसमें स्लाइटली डिफरेंस है, आपको वोट का डालने का हक मिल जाता है और कुछ मराद बहुत मतलब थोड़ा बहुत फर्क है, वरना में जो तकरीबन सभी उसमें भी मौजूद है। तो जहाँ पे ये सिटीजन होने के लिए ऐसी चीज का मौजूद होना कि आपने किसी ऐसे शख्स का ओथ लेना है कि आप उसके गुलाम हैं और रहेंगे, ये गैर इंसानी चीज है। सिंपल बात इतनी है। कानून क्या कहता है, वो अल्फाज क्या मौजूद है, तारीख में क्या थे,
ان باتوں پہ مت جائیے، وہ تھے اب نہیں ہے، اب جو نظریات ہیں وہ الگ ہیں. میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کیا تھے، میں بتا رہی ہوں کہ اب کیا ہے مائنڈ سیٹ، اور اب کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہاں پہ اپروچ کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو. اگر میں کہوں کہ پہلے کیا چیزیں تھیں تاریخ میں، تو بہت بہت بلنڈر ہوئے ہیں. ہم انہی بھی باتیں کرتے ہیں نا یہاں دن رات کہ تاریخ میں کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن کیا آج ہم ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بہت جگہوں پہ ہم نے ان چیزوں کے لیے باقاعدہ ان کو پروفڈ بھی کر دیا کہ وہ ان چیزیں اب نہیں ہیں، لیکن ہم نے وہ چیزیں، الفاظ تو نہیں بدل سکتے نا، وہ نہیں ہے تو نہیں ہے، ان سے کوئی فرق بھی نہیں پڑنا چاہیے ایز لانگ کہ آپ کو اپنا رائٹ پتا ہے. اب ایسا نہیں ہے، پہلے ایسا تھا. جب تک آپ کے پاس ہیومن رائٹ ڈکلیریشن نہیں مارز وجود میں آئی تھی، اس وقت تک یہ تھا ایسا، اب نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں یہاں پہ ریسزم پر بات ہو رہی تھی اور ڈسکریمنیشن پر، اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ محترمہ عفاف میڈم صاحبہ نے جماعت کو خاص طور پر ٹارگٹ کرتی ہیں، اور یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے. اور مس انفارم کرنا، مس گائیڈ کرنا، یہ بہت اس سلینڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے. انڈیویجول کسی کا کوئی کیا فیل ہو وہ اور چیز ہے. میرے والد صاحب نے اپنی اولاد کو وقف کیا تھا، یعنی انہوں نے اجازت دی تھی، اپنا کنسنٹ ظاہر کیا تھا کہ جو اگر چاہے تو زندگی وقف ہو جائے. ہم 4 بھائی تھے، ایک بھائی نے زندگی وقف کی اور وہ الحمدللہ انہوں نے جماعت کی خدمت کی. اور بہت سارے لوگ جو احمدی ہیں وہ جانتے ہیں کہ محمد اعظم اکثیر ایک مربی سلسلہ تھے. لیکن باقی بھائیوں میں کسی نے یہ نہیں چنا، تو تمام آزاد تھے. میں نے اپنے بچوں کو، میرا بیٹا حسن جو ہے وہ وقف 9 میں ہے، لیکن اس کو یہ مذہبی معاملات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو وہ مکمل طور پر آزاد ہے. اس کو اس طرح کرنا کہ جیسے شاہ دولہ ولی کے چوہے بنا دیے جاتے ہیں، بچپن سے ان کو فورس کیا جاتا ہے، یہ بالکل مس انفارمیشن ہے، یہ سلینڈرنگ ہے، یہ اس نظام کے خلاف ایک اپنی ذاتی کوئی رنجش یا کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو اس کا اظہار ہے. اور یہ ہمیں رویہ ان خواتین سے، چند خواتین سے جو ایکس وائی زیڈ احمدی ہیں یا نہیں ہیں یا جو کچھ بھی ہے، ان کی طرف سے مسلسل ملتا ہے، جو کہ انفارچونیٹ ہے کہ ایک جماعت کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کرتے چلے جانا اور بیس لیس. اور اس طرح کا مسلسل ایک مس انفارم کر کے لوگوں کو ڈاؤٹ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر چلے جانا. میں پہلے بھی اس طرح کا یہ کہ ہر جو سارے پیرنٹس ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بہترین چاہتے ہیں، تو ان کو مکمل حق ہے کہ وہ جس پر بلیو کرتے ہیں، جسے بہتر سمجھتے ہیں، اس کی تربیت دیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ اعتراض اگر کرنا ہو کہ ان کو بچپن میں سکھا دیا جاتا ہے، بچپن میں ان کے بچوں کے ختنے کر دیے جاتے ہیں، اس پر بھی پابندی لگا دو. ان کو کلمہ طیبہ سکھا دیا جاتا ہے، اس پر بھی پابندی لگا دو. تو یہ کیا منطق ہے، کیا لاجک ہے، کیا ریزننگ ہے؟ کوئی بھی کینیڈا میں رہتے ہیں، سب کو مکمل آزادی ہے اپنی زبان سیکھنے کی، اپنے کلچر کو، ویلیوز کو، بلیف سسٹم کو کیری آن کرنے کی. اس کو اس ڈسکریمنیشن میں یا ریسزم میں کرنا، یہ اس انتہائی انفارچونیٹ اور سلینڈرنگ ہے، جس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. اٹس ناٹ ٹرو، اٹس سمپلی اے لائی. محترم طاہر امجد صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم تو ہمیشہ یہ اناؤنس کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ سے ہی ہماری خواہش ہے کہ سبھی لوگوں کو برابر کا موقع دیں کہ اپنی بات چیت رکھنے کا. تو آپ کو انشاءاللہ جو بھی کچھ کہنا ہے ہماری سمجھ میں آ گیا ہے، باقاعدہ ایک سیشن لیں اور آپ سے ری کنفرم کر کے ہم پوسٹ وغیرہ بنوا دیں گے. انشاءاللہ تھرسڈے کو پروگرام رکھ لیں گے. سر بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ.